अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ बन नंबर 4 की तशरीह की तरफ। नज़्म का नाम है गुल रंगी और बेहतरीन तशरीह के साथ अल्लाह के फजल करम से तो आगाज़ करता हूँ। लेकिन मेरे चैनल पे नए हर आने वाले उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी का बिल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो यहाँ से आगाज़ करता हूँ इस वीडियो से। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी और आप लोग इस्तेफ़ादा भी करेंगे। तो आगाज़ करता हूँ पहले शेर से। ये परेशानी मेरी सामानी जमीयत ना हो, ये जिगर सूज़ी चराग़ खाने हिकमत ना हो, नातवानी ही मेरी सरमाए क़ुव्वत ना हो, रश्क जाम जम मेरा आईने हैरत ना हो, ये तलाश मुत्तसिल शम्मा जहानी अफरोज़ है, जहान अफरोज़ है, तो सन इदराक इंसान को खैराम आमोज़ है। तो सन के मानी घोड़ा। तो ये परेशानी मेरी सामानी जमीयत ना हो। सामान इन्हीं सामान को कहते हैं, जमीयत मतलब इन्हीं दिल की तसल्ली का सामान, यानी वो सामान जिससे इंसान के दिल को तसल्ली हो। ज़ाहिरी बात है कि जिस तरह लोग यानी मोबाइल के ज़रिए नाते सुनता है या कुरान पाक की तिलावत सुनता है, तो ये एक सामान है इंसान के ज़हनी सोच को बदलने के लिए। या इसी तरह इंसान को तसल्ली मिलती है, उनको आराम मिलता है। ये परेशानी मेरी सामान्य जमीयत ना हो। परेशानी को कहते हैं सामान्य जमीयत का मतलब है इन दिल की तसल्ली का सामान। और ये जिगर सोज़ ये जमीयत तो जमा होने को भी कहते हैं। ये जिगर सोज़ी चराग़ खाने हिकमत ना हो। जिगर सोज़ी के मानी क्या है? जिगर सोज़ी के मानी है जिगर की जलन, यानी जिगर की जलन को जिगर सोज़ी ही कहते हैं। और दिल की तसल्ली का सामान, जिगर सूजी का मतलब यानी जिगर की जलन, ये मुराद है। ये नातवान ही मेरी सरमाए क़ुव्वत ना हो। सबसे पहले इस शेर की तशरीह करता हूँ। इस शेर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहना ये चाहते हैं कि ए फूल तेरे हर अक्स में जो हर लम्हा परेशान और मुज़तरिब रहता हूँ, यानी तेरे बरक्स शायर कहते हैं कि ए फूल तेरे बरअक्स में जो हर लम्हा परेशान मुस्तरब रहता हूँ, कहीं यही परेशानी मेरे लिए वजह सुकून न बन जाए, यानी वजह सुकून न बन जाए, सुकून की वजह न बन जाए, सबब न बन जाए कि ये जिगर सूजी और कुछ पाने की जिद्दोजहद यही इंसान की दानिश और हिकमत में इजाफा करती है। दानिश अक्ल को कहते हैं, हिकमत को कहते हैं अक्ल और हिकमत में इजाफा करती है और कायनात के पेचीदा मसाइल को समझने के लिए उकसाती है, मतलब तैयार करती है। ये थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ इस शेर की तशरीह। यानी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में कहना ये चाहते हैं कि एक गुली रंगी, कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी यही बेइत्मीनानी मेरे दिल के इत्मीनान का सामान न हो। यानी शेर कहते हैं कि कभी कभी सोचता हूँ कि मेरी यही बेइत्मीनानी मेरे दिल के इत्मीनान का सामान न हो और ये मेरा अपनी हकीकत की तलाश में जिगर को जलाना, यानी काविश करना। जिगर सूजी का मतलब यानी जिगर को जलाना, यानी काविश करना, कोशिश करना, मेहनत करना। अक्ल और दानिश के घर का चराग ही न हो, यानी मेरी वो परेशानी जिसका मुझे अपनी तलाश में सामना है, एक वक्त पर मेरे दिल की जमीयत या सुकून का सबब बन जाएगी। मुझे मेरी हकीकत हाथ आ जाएगी और मैं पुरसुकून हो जाऊंगा या मुझे सुकून मिल जाएगा। और वो राज जिसका इंकिशाफ के मानी ज़ाहिर होना, मुनकशिफ होना, ज़ाहिर होना, और वो राज जिसका इंकिशाफ अक्ल और दानिश के घर में अंधेरे की वजह से हाथ नहीं आ रहा था, उसमें मेरी जिगर सूजी का नूर फैलाने वाला दिया यानी लैंप या लाइट रोशन हो जाएगा
اور میں اپنی حقیقت کو دیکھ لوں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پریشانی میری سامانی جمعیت نہ ہو، یعنی مجھے جو سہولت میسر ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ میرے لیے مطلب یعنی کیا نہ بن جائے، یہ جس طرح یعنی تجھے جو کچھ حاصل ہے، تجھے جو آرام حاصل ہے تو وہ تو آرام تجھے تو حاصل ہے، لیکن یہ آرام مجھے حاصل نہیں ہے۔ یہ جگر سوزی چراغ خانہ حکمت نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ اس شعر کو سمجھ چکے ہوں گے۔ دوسرے شعر کی طرف آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں۔ ناتوانی ہی میری سرمایہ قوت نہ ہو۔ ناتوانی کے معنی کیا ہے؟ ناتوانی مطلب انہیں جو ناتوا ہو، جو کمزور ہو، جو بے طاقت ہو، اور ناتوانی یہی ناتوانی ہی میری سرمایہ قوت نہ ہو۔ سرمایہ کو کہتے ہیں پونجی، جمع پونجی یا قیمتی مطلب یعنی سامان۔ عرش کی جام میرا آئینہ حیرت نہ ہو۔ عرش حسد کا الٹ لفظ ہے، یعنی اگر کسی کے پاس ایک انسان ہے، اس نے کسی کے ساتھ گاڑی دیکھی تو وہ جب حسد کرتا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہ گاڑی چھین دے، مجھے بھی نہ دے، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور اس کا جو الٹ لفظ ہے وہ رشک ہے، رشک۔ تو رشک کے معنی یہی ہے کہ اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ ایک گاڑی دیکھی تو آپ کے دل میں اگر یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ گاڑی نصیب کر دے اور مجھے بھی دے، تو یہ رشک ہے۔ بہرحال دوسرے شعر کی تشریح یہ ہے، سرمایہ قوت نہ ہو، رشک جام میرا آئینہ حیرت نہ ہو۔ آئینہ حیرت یعنی حیرت کا آئینہ جو حیران کر دینے والا ہوتا ہے۔ جام یعنی جمشید بادشاہ مراد ہے۔ جام برتن کو کہتے ہیں، اور جم کا مطلب یعنی جمشید بادشاہ کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی یہاں پہ اس کے جو معنی بنتے ہیں، رشک یعنی کسی کی خوبی کو دیکھ کر خود میں اس خوبی کی خواہش کرنا، اس کو رشک کہتے ہیں۔ جام یعنی ایران کے بادشاہ جمشید کا پیالہ جس میں اسے دنیا نظر آتی تھی، اور عین حیرت یعنی حیرت کی ڈوب جانے کی حالت، یعنی حیرانی کی ڈوب جانے کی حالت کو یعنی کیا کہتے ہیں؟ عین حیرت کہتے ہیں۔ اب اس شعر کی جو تشریح بنتی ہے، جو آسان تشریح بنتی ہے، وہ یہی بنتی ہے کہ شاعر کہتے ہیں، پھر میں خود کو کمزور اور ناتوا سمجھ رہا ہوں، شاید یہ کمزوری اور ناتوانی ہی میرے لیے قوت کا سرچشمہ بن جائے، اور مجھ میں جو کچھ پانے کی جستجو ہے، جو کوشش ہے، وہی حصول مقاصد کا ذریعہ بن جائے۔ اب اس شعر کی تشریح تھوڑا ڈیٹیل میں سنیں۔ یعنی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ شعر نمبر 2 کی میں تشریح بیان کر رہا ہوں۔ شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت میں کمزور دکھائی دے رہا ہوں، یعنی ناتوانی ہی میری سرمایہ قوت نہ ہو، یعنی اس وقت میں کمزور دکھائی دے رہا ہوں، اور اپنی حقیقت پانے کا عمل بہت طویل، اور اپنی حقیقت پانے کا جو عمل ہے بہت طویل اور سخت ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ میری کمزوری میری طاقت کا وسیلہ ہی نہ ہو، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت میں بہت کمزور دکھائی دے رہا ہوں اور اپنی حقیقت پانے کا عمل بہت طویل اور سخت ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ میری کمزوری میری طاقت کا وسیلہ یعنی ذریعہ ہی نہ ہو۔ مراد ہے کہ جب میں اپنی حقیقت پالوں گا، اپنی حقیقت کو تسلیم کروں گا، اپنی حقیقت کو تلاش کروں گا، تو مجھے علم ہو جائے گا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں تو یعنی اس دنیا اس زمین پہ ایک خلیفہ یعنی بن کر بھیجا گیا ہوں، میں تو یعنی نائب خدا ہوں، مجھ میں تو وہ قوتیں ہیں، وہ طاقت ہے کہ میں عالم زمان اور مکان اور اس کی ہر شے کو تسخیر کر سکتا ہوں، مسخر کر سکتا ہوں، تابع کر سکتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ قوت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یعنی میرے سرش کے اندر میری عادت بنائی ہوئی ہے کہ میں یعنی سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے کر سکتا ہوں، اور میری ہی رانی کی شیشے میں جو اس وقت انکشاف راز حقیقت کا عکس نظر آ رہا، ایک وقت پر اس میں وہ کچھ نظر آئے گا جو ایران کے بادشاہ جمشید کے اس پیالے میں نظر نہیں آتا تھا، جس میں وہ گھر بیٹھے دنیا کے حالات دیکھ لیتا تھا۔ جام خواہش کرے گا کہ وہ میرے آئین حیرت کی طرح کا ہو جائے، اس لیے کہ جام میں تو صرف دنیا کے حالات نظر آتے تھے، میرے آئین حیرت میں نہ صرف یہ کہ دنیا سے ماورا جہانوں کے حالات نظر آئیں گے، بلکہ خود انسان کی حقیقت کا عکس بھی نظر آنے لگے گا۔ آئینہ سے یہاں مراد آدمی کے دل کے
آدمی کے دل کا آئینہ ہے، اگر اس کی کدورتیں دور ہو جائیں، اگر انسان کے دل سے نفرت ختم ہو جائیں تو اس میں حقیقت آدم یعنی حقیقت کائنات اور حقیقت حال کی آدم کائنات نظر آنے لگتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے دل دوسرے بھائی کے لیے، دوسرے انسان کے لیے صاف ہو تو یہ دل کا جو آئینہ ہے، یعنی جس طرح ہم لوگ یعنی گاڑیوں کے پیچھے ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ نیت صاف یعنی منزل آسان۔ جب ہماری نیت صاف ہو تو منزل آسان اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بناتا ہے۔ تو اس لیے منزل کی آسانی تب ہو سکتی ہے، تب ممکن ہو سکتی ہے جب ہمارا دل صاف ہو، جب ہماری نیت صاف ہو۔ بہرحال اس شعر کی تشریح ہو گئی، تیسرے شعر کی تشریح کی طرف لیے چلتا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ تلاشی متصل شمع جہان افروز ہے۔ تلاش کو کہتے ہیں، متصل مطلب جڑا ہوا، ملحق، شمع جہان افروز ہے۔ تو یعنی اس طرح جہان افروز کا کیا مطلب ہے؟ جہان کا مطلب یعنی دنیا، افروز یعنی دنیا کو دیکھنے والا، یعنی دنیا کو روشن کرنے والی۔ توسن ادراک انسان کو خیرام آموز ہے۔ توسن گھوڑے کو کہتے ہیں، اور یہ عقل کا گھوڑا یہاں مراد ہے۔ توسن ادراک کا مطلب یعنی عقل کا گھوڑا، خیرام آموز یعنی چال چلنے والا یا چال سکھانے والا، یہ خیرام آموز کا مطلب یہی ہے۔ اب اس شعر کی جو تشریح ہے، جو آسان تشریح ہے، وہ یہی ہے کہ اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مسلسل جستجو یا جدوجہد پورے زمانے کو روشنی عطا کرتی ہے، اور یہ انسانی عقل و شعور میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ یعنی اس شعر کی تشریح دوبارہ سنیں لیکن ڈیٹیل کے ساتھ۔ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ اس شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر خالق آدم نے جو مسلسل کوشش اور تلاش کرنے کا مادہ رکھا ہے، یہ بزم جہان کو روشن کرنے والی شمع کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی جس طرح شمع کی روشنی کے بغیر بزم میں یعنی محفل میں اندھیرا اور بے رونقی ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے اندر اگر یہ جذبہ تلاش نہ ہوتا، اسی طرح انسان کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ نہ ہوتا تو کائنات بے رونق رہتی، اور اس کائنات میں کوئی ترقی ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی، نہ کوئی محنت کرتا، نہ کوئی چیز ایجاد ہوتی۔ کائنات اسی طرح رہتی جس صورت میں ابتدا میں تھی۔ یہ سعی، یہ پہم، یہ کوشش، یہ مسلسل کوشش اور یہ تلاش کا جو مادہ انسان کی قوتی مدرکہ کے گھوڑے کو چلنا سکھاتا ہے۔ یعنی جب ہم عقل کو استعمال کرتے ہیں، یہ تو عقل ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے کہ جب ہم یعنی انسان نے بجلی بنائی، یہ تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ جو موبائل کی ٹیکنالوجی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل ایسی رکھی ہوئی ہے کہ انسان نے یہ چیزیں بنائی ہے۔ یہ تو عقل ہی ہمیں عقل کے ذریعے سے انسان نے یعنی یہ ٹیلی فون بنایا، یہ موبائل فون بنائے، یہ گاڑیاں بنائیں اور یہ ہوائی جہاز بنائے۔ تو یعنی ولبر رائٹ اور یہ جو دونوں بھائی تھے، تو رائٹ برادران نے یہ جہاز جو سب سے پہلے انہوں نے جو کوششیں کی تھی، تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ یہ مطلب انہوں نے بنایا جہاز ان کو بس فور نہیں مل گیا، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اسی طرح جو گراہم بیل نے جو یعنی ٹیلی فون انہوں نے جو ایجاد کیا ہوا تھا، تو یہ بھی کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ اسی وجہ سے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے، انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہوا ہے، لہٰذا اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ نہیں میں تو کچھ گزرنے کا جذبہ رکھتا ہوں، بہرحال یعنی اسی وجہ سے اگر انسان محنت نہ کرتا، انسان عقل سے کام نہ لیتا، تو ہمیں کوئی بھی ایجاد نظر نہ آتی۔ کائنات اسی طرح رہتی جس طرح ابتدا میں تھی، اور یہ مسلسل کوشش اور اسی طرح یعنی جو مسلسل کوشش کرتا ہے، کوشش سے کام لیتا ہے، تو انسان کی قوت مدرکہ یعنی عقل کی قوت کو گھوڑا یعنی عقل کی قوت کو یا اسی طرح گھوڑے کو چلنا سکھاتا ہے۔ یعنی قوت مدرکہ اشیاء کی حقیقت کو معلوم کرنے کی قوت ہے، یعنی چیزوں کی معلوم کرنے کی قوت ہے۔ ہر قسم کی ایجادات اور انکشافات اسی قوت مدرکہ کی بدولت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو یہ قوت مدرکہ کی وجہ سے ایجاد ہوتی ہے۔ اگر یہ قوت مدرکہ انسان میں نہ ہوتی، یہ قوت یعنی ادراک، قوت مدرکہ یعنی ادراک، سمجھنے کی قوت، اگر سمجھنے کی قوت انسان کے اندر نہ ہوتی
تو علوم اور فنون، علوم علم کی جمع، فنون فن کی جمع، اور فن سے مراد فانی پناہ ہونا، فن آرٹس کو بھی کہتے ہیں انگلش میں اس کو۔ بہرحال تو علوم اور فنون کے سارے انکشافات اور سائنس کی جملہ ایجادات نہ ہوتی، انسان کی یہ قوت اسے دوسری مخلوقات پر فضیلت عطا کرتی ہے، بلند درجہ عطا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے انسان کو جو اہمیت حاصل ہے، تو یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان عقل سے کام لیتا ہے، لہٰذا ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں کوئی بھی جو بات ہوتی ہے، اگر ہم مثال کے طور پر، یہ تو ہم نے بڑوں سے بھی سنا ہوا ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیتیں رکھی ہوئی ہے، تو پھر انسان عقل سے کام کیوں نہیں لیتا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے آگے تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی بھی انسان جب وہ محنت کرتا ہے تو محنت کا صلاح ہر انسان کو ملتا ہے، لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ یہ جو نظم تھی گل رنگی، اس کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ اب ان بندوں کی تشریح بھی میں کیے جا رہا ہوں، یا تو اس کے ساتھ میں ابھی شروع کرتا ہوں، یا اس کے بعد میں بندوں کی شکل میں یہ تشریح اپلوڈ کروں گا۔ تقریباً 1-2-3 قسم کے بند ہے، تو یہ مختلف طریقوں سے یہ جو بند کی تشریح ہے، تو یہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ لوگ واچ کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا آغاز کرتا ہوں اس بند کی مکمل تشریح تو میں نے مکمل کی ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد مطلب ہی نہیں، اکٹھی جو تشریح ہوتی ہے وہ آغاز کرتا ہوں اس اکٹھی تشریح سے۔ سب سے پہلے اس کی جو تشریح بنتی ہے اکٹھی، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس بند میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک اگرچہ پھول کے مقابلے میں، یعنی بند نمبر 4، اقبال کہتے ہیں اگرچہ پھول کے مقابلے میں انسان کا مقدر بھٹکنا اور پریشان رہنا ہی ہے، لیکن یہی پریشانی انسان کے لیے اسباب اطمینان فراہم کرتی ہے۔ یعنی اطمینان کا جو اسباب ہے وہ فراہم کرتی ہے اور پرووائڈ کرتی ہے۔ یہی جدوجہد اور کوشش اور کاوش انسان کی عقل و دانش میں اضافہ کرتی ہے اور اسے حیات و کائنات کے پیچیدہ مسائل سمجھنے پر اکساتی ہے۔ اگرچہ انسان عام مظاہر فطرت، عام مظاہر کائنات کے مقابلے میں کمزور اور بے طاقت ہے، لیکن اس کی یہی ناتوانی، یہی قوت، یہی بے طاقتی اس کی قوت اور طاقت کا ایک سرچشمہ بھی ہے۔ انسان اگرچہ سمجھ نہ آنے والے کائنات کے مسائل کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب جاتا ہے، یعنی حیرت میں ڈوب جاتا ہے مطلب حیران ہو جاتا ہے، لیکن اس کی یہی حیرت جمشید کے پیالے کی طرح انسان کو ہر طرح کے رازوں سے واقف کرتی ہے۔ جس طرح جمشید اپنے پیالے میں آنے والے واقعات کا عکس دیکھ لیتا تھا، یعنی انسان ان رازوں کو جاننے کی تگ و دو کرتا ہے۔ یہ مسلسل تلاش پورے زمانے کو روشنی فراہم کرتی ہے اور انسان عقل کو مزید ایک قدم آگے بڑھنے پر مجبور کرتی ہے۔ نظم گل رنگی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انسان کا تقابل یعنی کمپیریزن اور موازنہ پیش پھول سے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر شے پرسکون ہے، ہر شے میں سکون نظر آتا ہے، لیکن انسان بے تاب اور بے چین اور بے قرار اور مضطرب ہے۔ یہ بے تابی تلاش اور جستجو کے جذبے کی وجہ سے ہے، اور تلاش و جستجو کا یہی جذبہ انسان کو مسلسل کائنات کے رازوں کو جاننے پر مائل کرتا ہے۔ اگر انسان اس جذبے سے محروم ہوتا تو وہ بھی دیگر مظاہر فطرت کی طرح، دیگر جو کریچرز ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی نیچرل بیوٹی، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو نیچرل کریچرز ہے کی فطرت کی طرح ارتقاء کے مراحل طے نہ کر سکتا۔ یا اسی طرح دوسرے طرح سے جو بند ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بند نمبر 4، بظاہر علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہنا اس بند میں کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بظاہر تو میری زندگی سراپا سوز و گداز ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فطرت نے میرے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے۔ اس بند کی تشریح بھی اس کے ساتھ ساتھ یعنی ملتی جلتی ہے۔ یعنی فطرت نے میرے ساتھ بےانصافی نہیں کی ہے۔ میری یہ پریشانی ہی دراصل میرے فارغ البالی کا سنگ بنیاد ہے، اور تحقیق اور تلاش کے سلسلے میں جس طرح جگر سوزی اور کاوش مجھے کرنی پڑتی ہے، اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر میں ناتواں ہوں، نہ شیر کے جیسے پنجے ہیں، لیکن یہی ناتوانی مجھے حفاظت کے سامان پر آمادہ کرتی ہے۔
اگرچہ میں حیران رہتا ہوں، لیکن یہی حیرانی، یہی حیرت، یہی حیرانی مجھے تحقیق اور تلاش کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے، راغب کرتی ہے اور راستہ دکھاتی ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جستجوئے پہم، مسلسل جستجو، کوشش جو بظاہر مجھے پریشان رکھتی ہے، مجھے بے چین رکھتی ہے، اس دنیا کی ساری دل فریبی کا سبب ہے۔ اگر یہ جذبہ کارفرما نہ ہوتا تو انسان ابھی تک عالم برہنگی میں غاروں کے اندر ہی زندگی بسر کرتا ہوتا۔ اسی جذبہ تحقیق نے انسان کی قوت مدرکہ کو ترقی اور بلندی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ یعنی اسی کی بدولت تہذیبی انسانی نے موجودہ بلند مرتبہ تک ترقی کی ہوئی ہے، اور یہ ترقی انسان نے جو کی ہوئی ہے تو یہ بے چین رہنے ہی کی وجہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک والد جب یعنی وہ ایک عہدے تک پہنچ جاتا ہے، ان کی ایجوکیشن یعنی ایک جگہ تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح وہ بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے یعنی کمر کس لیتا ہے، کمر بستہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بھی انسان یعنی وہ ایک ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ وہ کچھ نئی چیزیں دیکھتا ہے، نئی جائیداد دیکھتا ہے، نئی ڈسکوریز دیکھتا ہے، تو وہ حیران رہ جاتا ہے اور وہ یعنی میلان کے جذبے سے یعنی وہ بھرپور ہو جاتا ہے۔ بہرحال دوسری طرح بھی میں نے یہ تشریح کی، یہ تیسری طرح بھی یہ سنیں۔ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ اس بند میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میری یہ پریشانی ہی کہیں دل کی تسلی کا سامان نہ ہو، اور میری جگر کی یہ جلن ہی حکمت کے گھر کا چراغ نہ ہو، میری کمزوری ہی میری قوت کا سرمایہ نہ بن جائے، اور میری حیرانی کا آئینہ جمشید کے جام کے لیے رش کا باعث نہ ہو۔ یہ میری لگاتار تلاش دنیا کو روشن کرنے والی شمع ہے، یہ انسانی عقل کے گھوڑے کو یعنی چلنا سکھاتی ہے۔ شعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ تلاش میں میرا پریشان رہنا زندگی میں میرے لیے باعث اطمینان ہو۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں پریشان ہوں اور میرے اندر جو پریشانی ہے، میں جو کچھ بننا چاہتا ہوں یا میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں، یہی بے قراری جو میرے سینے کے اندر وہ جاری ہے، اس کی جو وجہ ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، کچھ بنا سکتا ہوں، اور مجھے اپنی اصل سے ملا دے۔ میں تگ و دو کر کے، اپنی محنت کر کے اپنے جگر کو جلاتا ہوں، اپنی سخت کوشش کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہی جلن میرے لیے حکمت کا چراغ بن جائے، ہو سکتا ہے یہی جلن، ہو سکتا ہے یہی بے قراری یعنی یہ حکمت کا ایک چراغ میں اس کو بننے میں کامیاب ہو جاؤں اور میری ناتوانی قوت کا سرمایہ فراہم کریں۔ میں حیرت میں پڑا ہوا ہوں اور میں حیرانی میں مبتلا ہو گیا ہوں، لیکن یہ جو آئینہ ہے جام جم کے لیے رش کا باعث اور وجہ اور سبب بھی بن سکتا ہے۔ یہ تمام برکتیں، یہ تمام جو نعمتیں ہیں، میری مسلسل سعی اور تلاش کا ثمرہ ہے، کا پھل ہے۔ مسلسل تلاش سے اس دنیا میں روشنی ہے، اور یہی چیز انسان کی عقل کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اس سارے بحث کا جو محاصل ہے، جو ایوریجمنٹ ہے، جو خلاصہ ہے، جو لب لباب ہے، وہ یہی ہے کہ اس سارے بند میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے رنگین پھول یا رنگدار پھول کہ تیرے اندر تو بے اطمینانی نہیں ہے، تو سکون سے قائم ہے، تو نہ ادھر ہلتا ہے نہ ادھر ہلتا ہے، تیری جو نشو و نما ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود تیرے اندر پریشان رہنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے، نہ تو پریشان رہتا ہے، نہ تیرے اوپر کوئی غم گزرتا ہے، نہ تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے۔ لیکن میرے دل کے اندر جب پریشانی ہے، جو بے قراری ہے، تو اسی بے قراری ہی کی وجہ سے دنیا کی ترقی دنیا کو ترقی کی طرف میں گامزن کر رہا ہوں۔ اسی بے قراری ہی کی وجہ سے میں دنیا کے لیے میں پرتعیش زندگی بنانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، میں کوشاں ہوں۔ مثال کے طور پر یہ جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے کارخانے بنائے ہیں، اسی طرح وہ مختلف چیزیں، مختلف پروڈکٹس بناتے ہیں یا تیار کرتے ہیں، یا اسی طرح
اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں پیسے کماؤں، تو پیسے کمانے کے لیے وہ عقل سے کام لیتا ہے۔ کوئی مطلب چپس کا کارخانہ انہوں نے کھول رکھا ہے، چپس و فروخت کرتا ہے، بناتا ہے۔ کوئی کیا بناتا ہے، کوئی دکاندار ہے وہ کپڑا بیچتا ہے، کوئی مطلب ٹیلر ہے وہ مطلب کپڑے بناتا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی میکینک ہے، کوئی مطلب وہ کچھ بناتا ہے، وہ کچھ کیا بناتے ہیں، مختلف چیزیں بنائی جاتی ہے۔ کوئی مطلب گاڑی چلاتا ہے تو وہ گاڑی چلانے کے ذریعے مطلب لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک وہ لے جاتا ہے۔ اسی طرح ساری سہولتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر رکھی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر انسان بے قرار ہے۔ اگر یہ بے قراری ہر انسان کے دل سے نکل جائے، مثال کے طور پر آج کل جو ہم مختلف چیزیں جو پروڈکٹس ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہمیں جو مل رہی ہیں، سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ مطلب روٹی ہے۔ اگر یہ روٹی کے لیے محنت کرنی لوگ چھوڑ دیں، لوگ محنت نہیں کریں گے اور وہ مطلب ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے وہ بیٹھے رہیں گے، وہ کچھ نہیں کریں گے، تو کسی کو بھی روٹی نہیں ملے گی۔ اسی طرح جو پھل ہے، یہ جو پھلوں کے جو باغات ہے، پھلوں کے باغات میں مزدور کام کرنا چھوڑ دیں گے، اسی طرح ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ جو ایک سسٹم ہے جو ایک چل رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے لوگ محنت کر رہے ہیں، محنت کی وجہ سے مطلب اس دنیا میں کیا ہے، ترقی ہے۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹس جو بھی ہے میری اس تشریح سے انشاءاللہ آپ فائدہ اٹھائیں گے، استفادہ کریں گے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔